बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के पेशावर सेंटर से मैं हूँ लिहाज अली। पाकिस्तान की खारजा ताल्लुकात की जब बात होती है तो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ सबसे जो पॉजिटिव नुकता होता है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है वो इस वक्त अपनी बैनुल-अक़वामी जब ताल्लुकात का दायरा हम खींचते हैं तो उधर हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो होते हैं ये इसके मतलब कहा जाता है कि ये सबसे अच्छे हैं। लेकिन हमारे मगरब की जानिब जब अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात आती है तो उस ताल्लुकात पर नुकात उठाए जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है। अफ़गानिस्तान में कोई भी दहशत गर्दी का वाक़या होता है तो बराह रास्त पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो जाते हैं। एतमाद का ये फ़ुक़दान इस वक्त सिर्फ 2021 में नहीं, एतमाद का ये फ़ुक़दान अशरों पुराना है। तफसील से आज हम करंट अफेयर स्पेशल में जायज़ा लेंगे, अपने माहिरीन से राय लेंगे इस मुतालिक। मेरे राइट साइड पर है ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब। ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब गहरी नज़र रखते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल पर और दिफाई तज्ज़ियाकार है। वो जानते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात की नहज के। ब्रिगेडियर साहब आपको करंट अफेयर स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे हैं, एकेडेमिया से ताल्लुक़ है, रिसर्चर हैं, तालिब इल्मों को पढ़ाती भी हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर रहमान साहब। रहमान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और राय लेंगे आपसे इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है उसकी माजी में क्या रो चल रही थी और इस वक्त इसकी रीत क्या है। ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज करते प्रोग्राम का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, एतमाद का फुक़दान, ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि हम 80 और 70 की दहाइयों से पढ़ते आ रहे हैं और हमें बताया जाता है इस वक्त अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी अफ़वाज की इनख़ला का अमल शुरू हो चुका है। बाइडन इंतज़ामिया कहते हैं कि सितंबर तक ये तमाम अमल मुकम्मल हो जाएगा और तमाम तर इख्तियारात जो है वो अशरफ गनी की इंतज़ामिया को सौंप दी जाएंगे। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब गुज़िश्ता साल दोहा में एक मुआहिदा भी हुआ था। आप समझते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की इस्तेदाद कार वो किस हद तक अफगानिस्तान की उमूर को चला सकती है? दरअसल अगर हम अफ़गानिस्तान की तारीख़ देखें और रीसेंट तारीख़ देखें तो हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेट स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ये दो लेवल के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, एक सेंट्रल प्लानिंग के ऊपर और दूसरा कि वो जो भी पॉलिसी है वो नीचे जो है वो ट्रांसमिट होती है। हमारे यहाँ जो निज़ाम है ब्यूरोक्रेसी का, ये अंग्रेज़ छोड़ गया है। अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक निज़ाम मौजूद है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी होता है, एसी होता है और इस तरह पुलिस का निज़ाम है वो नीचे तक जाता है। तो ये स्टेट स्ट्रक्चर जो है अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है। जब मरकज़ी लेवल पे मैं सोचता हूँ तो मुझे नहीं याद पड़ता कि अफ़गानिस्तान के जो लीडर हैं ये कहीं सीरियसली दीवारों के पीछे कॉन्फिडेंशियल मैनर में ये बैठे होंगे और सोचा होगा कि अफ़गानिस्तान के वाइटल इंटरेस्ट क्या हैं जी, और जिनको उन्होंने परसू करना है, और दूसरा ये है कि उसके बारे में पॉलिसी क्या होगी और वो पॉलिसी किस तरह चलती रहेगी। मैं समझता हूँ कि अफ़गानों के ये जो लीडर्स हैं ये जिधर इनकी दो दिहाड़ियाँ लग जाती है वो इनकी पॉलिसी है। चाहे इनने कभी सोचा नहीं है कि पाकिस्तान से इनको कितने फ़वाइद है। बीमार होते हैं तो भाग के आते हैं हस्पताल में, बाहर उन्हें जाना है तो भाग के आते हैं यहाँ के जवाज़ों में सवार होके, हज के लिए जाते हैं तो यहाँ से, उम्रा के लिए जाते हैं यहाँ से, तजारत के लिए यहाँ से, तमाम यहाँ से जो गंदम है वो जाती है उनके पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, जो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और इस तरीके से उनकी काफ़ी सारी ज़रूरियात वो पाकिस्तान से पूरी होती है। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि कहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान, कभी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम, कहीं तो उसके अंदर मैंने देखा है हमारी तरफ से कहा जाता है कि आप लोग चाहते क्या है। उस दिन हमारे वज़ीर ख़ारजा ने असेंबली में कहा, असेंबली के फ्लोर पे कहा
کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے تھے، اور میرے خیال میں ان کے ساتھ سیریس گفتگو کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ ہمارے آرمی چیف اور ساتھ ہی اور بھی ڈی جی آئی آئی وہ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے بریگیڈیئر صاحب کہ ہم اپنے دوست تو بدل سکتے ہیں، پڑوسی نہیں بدل سکتی۔ جی ہاں، جیسی بھی ہیں، جس طرح کی بھی حالات ہیں، اس سچویشن میں پاکستان کے اوپر جب الزامات آئے تو پاکستان ہی اس سے نمٹنے کے لیے پھر چلے جائے۔ باجوہ صاحب پہ بھی حالیہ اس کا دورہ ہوا تھا کابل کا، تو اس دورے میں تو کئی امور پر بلکہ خوشگوار انداز میں ہوا ہے۔ جی بالکل، آپ ادھر جو ہے وہ بات چیت کر لیتے ہیں، چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ وہ جو ملک کی پالیسی ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتی ہے، اور جو وائٹل انٹرسٹ کے اس کے تحت چلتی ہے، اور وہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوچنا ہوتا ہے کہ افغانستان کے دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ تو اگر پاکستان کے اوپر اتنی ڈیپینڈنس ہے ان کی کہ یہاں سے گندم، یہاں سے، جو ہم کھلے دل والے لوگ ہیں، ہم کوئی دشمنی افغانستان کے ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ڈٹرمن کیا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر جو مختلف اور طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ ان کو یہ چیزیں پڑھاتے ہیں، اور وہ دوسرے دن جو ہے مختلف قسم کا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف وہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان ان کو ڈیپتھ سمجھتا ہے، پاکستان ان کو پانچواں صوبہ سمجھتا ہے، پاکستان ان کو تو سرتاج یہ عزیز ساری صاحب نے تو اس اسٹریٹجک ڈپ پر اس نقطے کا خاتمہ ہی کر دیا، تو اس نے کہا تھا کہ اب وہ ماضی والے جو 80 کی دہائی میں جو کچھ ہوتا تھا اب تو نہیں۔ بریگیڈیئر صاحب سے مزید رائے لیں گے۔ ڈاکٹر رحمان اللہ صاحب، بون کانفرنس ہوئی تھی فال آف طالبان کے بعد، یعنی طالبان کی حکومت، اب افغانستان میں جو سٹرکچر ہوگا وہ کیا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ وہاں پر جو سسٹم آف گورننس ہے وہ نہیں ہے، گورنمنٹ ایک الگ چیز ہے اور گورننس ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اب بون کانفرنس میں تو اس نظام کو لایا گیا، صدارتی نظام ہوگا، باہر سے اس کو یہ کرے کہ آپ لوگوں نے اس پر من مان عمل درآمد کرنا ہے۔ ابھی ہم انڈیجنس سسٹم نہیں ہوگا وہاں پر، باہر سے نظام لائے جائے، مختلف نظاموں کو چن چن کر ایک نیا نظام بنایا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے، وہ نظام چل سکتا ہے؟ اور افغانستان میں کیا وہ نظام چل رہا ہے؟ لحاظ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں جی، کانفرنسز میں کیا ہوتے ہیں، پھر گراؤنڈز پہ کیا ہوتا ہے۔ کانفرنس میں اکثر وہی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات آپ دیکھیں گراؤنڈز پہ جو ریئلٹیز ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب وہ بالکل آئیڈیل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کانفرنسز میں ڈسکس کرتے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں اگر آپ پالیسیز بناتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ آپ افغانستان کے لیے کچھ کرتے ہیں، جہاں بھی کریں گے تو گراؤنڈ ریئلٹیز بھی دیکھیں گے، پرٹیکولر یہاں پہ دیکھیں گے آپ۔ یہی ہے کہ مطلب دیکھیں آپ نے وہ گورنمنٹ جب بنا دی تو ظاہر ہے فور اے شارٹ ٹائم آپ نے دیکھ لیا کہ مطلب وہ ایسا نہیں کہ مطلب وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے کرزئی وہ پریزیڈنٹ ہوں گے، ظاہر ہے تو ٹرانسفارم ہوں گے، اشرف غنی بھی پریزیڈنٹ بن سکتے تھے، یہ کسی نے نہیں سوچا۔ اچھا جی، ہاں جی، ہاں، پھر آپ کو پتہ ہے اشرف غنی صاحب کے ساتھ جس طرح ہاں چیف ایگزیکٹو کا عبداللہ کیا مطلب دیکھیں جی، یہ بھی یہی وہ باتیں ہیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو دیکھنے ہوں گے۔ یہ جو آپ بون کانفرنس کی بات کرتے ہیں، یہ تو آپ بات کرتے ہیں جہاں پہ ایک اسٹیبلش سسٹم ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ کوئی بندہ پریزیڈنٹ بنتا ہے تو دیکھیں پھر اس کی گورنمنٹ کہاں تک ہے اور کتنے ان کے سپورٹرز سے۔ تو ظاہر مطلب اگر وہ اس قسم کے بندہ ہے کہ لوگ اس کو گورنمنٹ پریزیڈنٹ مانے، ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ مانے، تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو ایک اپوائنٹڈ پریزیڈنٹ مانے تو پھر ظاہر ہے کیا وہ وہاں بھی رول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب پھر آپ بات کریں ایون اشرف غنی کی، آپ بات کریں تو اشرف غنی جو ہے کتنے لوگوں کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو طالبان نے بات کی ہے وہ یہی نقطہ اٹھاتے رہے کہ آپ دیکھیں جی اشرف غنی کا اگر وہ فرسٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتے ہیں فرسٹ ٹائم بھی، تو آپ نے دیکھ لیا عبداللہ کے ساتھ ان کا ٹائسل، اور پھر سیکنڈ ٹائم جب الیکٹ ہوتے ہیں تو 2 پریزیڈنٹس اوتھ لیتے ہیں ایک ہی دن۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ مطلب اس قسم کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں، جب آپ بون کانفرنس بنائیں چیزیں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھنا ہوگا، ان لوگوں کو شاید آپ نے اس وقت بھی جو ہے ایکسکلیوڈ کر دیا، شاید کیا یقیناً آپ ایکسکلیوڈ کر دیا، اور ایک بندے کو آپ نے انسٹال کر دیا اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آ کے اس ملک میں حکومت کریں گے۔ جو ڈاکٹر صاحب افغانستان کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جی جی، افغانستان میں گورنمنٹ میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ سے باہر سے ہی آتے ہیں۔ اشرف غنی صاحب جی جی خود باہر سے لائے گئے، جی جی، کرزئی صاحب باہر سے لائے گئے، مطلب وہاں پر کوئی پولیٹیکل سٹرکچر تو ہے نہیں، جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا۔ یہ نہیں ہوگا تو یہ نظام چلے گا وہاں پہ کیسے؟
دیکھیں جی، اگر آپ دیکھیں یہ تو ویسے حنیف اتمر صاحب جب طالبان نے کرٹیسائز کیا اس سسٹم کو، کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم اسلامی نظام چاہتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے ابھی بھی جو گورنمنٹ ہے کابل میں، تو وہ کہہ رہے تھے ظاہر ہے ایک اسلامی نظام ہے، ڈیموکریسی ظاہر ہے اسلام میں موجود ہے، اسلام سے باہر نہیں ہے، وہ اپنے آرگومنٹس دے رہے تھے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ اسلامی نظام جو وہ ایگزامپل دے رہے تھے، ہاں جی شریعہ، وہ چاہتے کہ وہ یہ ہو۔ اصل میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ اب اگر آپ سب کو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ڈیموکریسی میں تو یہی ہوگا کہ آپ ان کو شامل کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کا منتخب حکومت ہوگی، پھر اس کو لوگ مانیں گے بھی، پھر آپ رول کر بھی سکتے ہیں۔ سر نے بات کی، مطلب دیکھیں ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر ایک بندہ جو ہے وہاں پہ ولسوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈسٹرکٹ چیف جو ہوتا ہے ہمارے ڈی سی، اس کو بھی لوگ جو ہے پھر گورنمنٹ کا ریپرزینٹیو سمجھیں گے، اور اس کو آرڈرس کو ظاہر اوبے کریں گے اور رسپیکٹ کریں گے۔ اب دیکھیں اس قسم کی حکومت کا پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کابل کے باؤنڈری سے پھر باہر نہ ہو؟ پھر جب یو این کو خود رپورٹ ہو کہ 60 سے 70% جو ایریاز افغانستان کے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہیں، جہاں پہ مطلب اگر ایک پروونس کو اگر آپ کراس کرتے ہیں دوسرے پروونس شروع ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں جب طالبان کا علاقہ شروع ہو گیا، تو ظاہر ہے اس قسم کی پھر حکومت میں تو ظاہر پرابلمس تو ہوں گی، پھر بہت مشکلات ہوں گی۔ جی لیکن صاحب دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے، دو حقیقتیں ہیں افغانستان میں، طالبان بھی ایک حقیقت ہے، معاہدہ ان سے کیا گیا دوحہ میں، مذاکرات کا طویل عرصہ، صرف افغان حکومت نے نہیں بین الاقوامی طاقتوں نے ان سے مذاکرات کی، دوحہ میں ان کے دفاتر تک کھولنے کی اجازت دی گئی، ایک وہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن موجودہ جو وہاں پر صدارتی نظام ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیے، کم تعداد میں دیے، محدود پیمانے پر دیے گئے، لیکن وہ ایک حقیقت ہے۔ اب ان دونوں حقیقتیں جب وہاں پر موجود ہیں تو ان سے نمٹا کیسے جا سکے؟ اور افغانستان کا ایک عام شہری جب دیکھتا ہے کہ وہاں پر دو نظام ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، اب ان دونوں نظام کو جب ایک افغانستان کا شہری دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو کہاں پاتا ہے؟ گورنمنٹ کہاں ہوتی ہے، گورننس کہاں ہوتی ہے، ان کے لیے فلاح و بہبود کی منصوبی کہاں ہوتی ہے؟ اصل میں جو دوحہ میں ایگریمنٹ سائن ہوا، اس کے بعد جو میجر ٹاسک تھا، جو کام تھا، وہ یہی تھا کہ ایسا کوئی مکسچر ان کا بنایا جائے، ایک طرف یہ افغان گورنمنٹ جن لوگوں کو بھی وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ایک طالبان کا، آپس میں ان کو اقتدار میں حصہ دیا جائے، اور ایک ایسا فریم ورک بنایا جائے جو امریکن ٹروپس کے جانے کے بعد وہ انتظامیہ کو سنبھال سکے اور اس میں تمام کی ریپرزنٹیشن ہو۔ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اور اس کے اوپر امریکہ تیار نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان کی کمزوریاں ہیں یہ 2002 میں اور 2003 میں امریکہ جب ادھر آیا تھا تو ہم نے انیشلی ان کے سامنے اس کو رکھا، اور ہم نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے، آپ تھوڑا تھوڑا کریں گے تو آگے جو ہے یہ کچھ بن جائیں گے اور آپ نکل سکیں گے آرام سے یہاں سے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بلڈنگ اس کو وہ کہتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اسٹیٹ کا سٹرکچر بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ سٹرکچر بنانا اگر وہ بھی انکار کرتے ہیں لیکن وہ وہاں پر موجود رہے، اور کچھ گورنمنٹ ایک حامد کارزئی کی اور ایک ابھی ان کی اشرف غنی کی چلتی رہی، یہ پڑھے لکھے افغان ہے، انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم اس کو بنائیں، امریکہ کی مدد سے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بنائیں۔ یہ آپ نے لفظ استعمال کیا اولسوال، وہ بہت کم جگہوں پہ موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ایریاز میں وہ نام دیے جا سکتے ہیں کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہے جس کو ہم ڈی سی کہتے ہیں، وہ وہاں پر اولسوال ہو سکتا ہے، اسی طرح پولیس کی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، اس طرح جوڈیشری کی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، اس طرح اکاؤنٹس کی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ جہاں کے حالات ہو ان کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو حالات ہے وہ یہ ہے کہ پاور جو ہے وہ ریجنل بیسس پہ ہے، یعنی ایک نارتھ ہے اس میں کوئی جگہ ہیں وہ وہاں پر جو لوکل سردار ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، جو ساؤتھ ہے اس کے اندر نظام ہے لوگوں کا کلچرلی جو نظام ہے کہ یہ ملک ہے، یہ سردار ہے، یہ فلانا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر جو آئین بنا ہے وہ امریکہ کی ہائیلی سینٹرلائزڈ وہ کیا،
تو اگر پاور کی ڈسٹریبیوشن بھی آپ ریجنل لیول پہ کریں، یہاں پر ابھی میرے خیال میں افغانستان کے صدارت کے لیے امیدوار 17-18 تھے. جی کوئی اتنے امیدوار اس لیے کہ یہی ایک کرسی ہے جس کے جس کے ذریعے بعد جو اختیارات کا سرچشمہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہی وہی اختیارات ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ڈسٹریبیوٹ. تو آدمی کہتا ہے کہ اگر آپ صوبوں کے لیول پہ بھی کچھ اختیارات ڈسٹریبیوٹ کریں، ڈیوال پلان ہو، ڈیوال پلان ہو، تو اس کے اندر کافی ساری جگہ نکل آئیں گی جس کے اندر کہیں پر آپ طالبان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کبھی پر آپ ناردرن الائنس کو، یہ جو حکومت جن ہے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ایڈجسٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر خوش رہتے ہیں، کیونکہ جو پاور ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے وہ اتنے لوگوں کو سیٹسفائی کر لیتا ہے. تو ایک نظام افغانستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بنانے والے، تو آدمی کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ کو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، آدمی کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے جب وہ اس کے فائدے افغانستان بھی کے آنی چاہیے، اس کی فائدے بھی آنی چاہیے. وہ اب ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مولانا صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، عمومی طور پر جب ہم کہتے ہیں نیشن بلڈنگ ہوتی ہے، نیشن اقوام ہوتی ہے، پشتون ولی ہے وہاں پر، ازبک ہے، تاجک ہے، ملٹی ایتنک افغانستان ہے، لیکن ایک اسٹیٹ فارمیشن بھی ہوتی ہے، ریاست بنتی ہے، اس ریاست کے ادارے بنتے ہیں. ادارے بے شک وہاں پر بھی ہے، امراللہ صالح صاحب جو ہیں وہ عہدے پر ہیں، محب اللہ محب صاحب بھی وہاں پر انہوں نے عہدہ سنبھالا ہوا ہے، لیکن ان اداروں کی کارکردگی کیا ہے، یہ ہوتا ہے سوالیہ نشان. بریگیڈیئر صاحب نے اپنی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ پلان نہیں ہے، ایک ہی کرسی ہے، سارے جو جتنی بھی اقوام اس ایک کرسی کو قبضے کرنے میں پرتلی ہوتی ہے کہ نہیں میں اگر وہ کرسی سنبھالوں تو پھر پورا افغانستان میرے پاس ہوگا. کیا کہیں گے آپ یہاں پر جو ریاستی ادارے، جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، آیا وہ افغانستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے یا نہیں؟ ٹیکنالوجی کا استعمال تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں رہا ہوں افغانستان تقریباً 2005 سے 2007 تک. اس وقت تو مطلب ظاہر ہے پھر ریاستی سطح پر ہاں جی ریاستی سطح میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ پھر اس کے بعد ہی میں وزٹ کرتا رہا. اب دیکھیں جی وہ آپ نے ریاست کی اور گورنمنٹ کی بات کی، سب سے پہلے میں سے بات کر دوں. دیکھیں جی ریاست ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی ایک پرماننٹ ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ میں، پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ کے ایلیمنٹس پہ ظاہر ہے ہم پڑھتے ہیں کہ پاپولیشن اس میں ہے، آپ کی سوورنٹی ہے، آپ کی ٹریٹری ہے، وہ ساری چیزیں. دیکھیں افغانستان کا مسئلہ یہ، سر نے بھی بات کی کہ افغانستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ افغانستان کے اپنے لوگ تو بناتے نہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے افغانستان کے جب گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو افغانستان کی گورنمنٹ جو ریجنل پاورز ہے وہ گورنمنٹ بنا رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل جس پاور انٹرنیشنل پاورز. ابھی تو ظاہر انٹرنیشنل پاورز آپ دیکھیں بلکہ اس سے بھی ریجنل پاورز کے پھر ظاہر ان میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ افغانستان کے اپنے لوگ جو ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ بنانے کے لیے ریجنل پاورز کو یا پھر انٹرنیشنل پاورز کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ سپورٹ آ رہی ہے تو ظاہر وہ بندہ پہ جو ہے وہ پہ انسٹال ہوگا، ہاں جانا ہے. اب دیکھیں آپ نے ریاست کی بات کی، اداروں کی بات کی. اب تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ مطلب جب یہ اب ہم روز سنتے رہتے ہیں کہ ان خبروں میں کہ اگر یو ایس فورسز جو ودرال ہے تو پھر کیا ان کے ایڈ جو ہے اور ان کی جو ہے مطلب فنڈنگ وغیرہ یہ جاری رہے گی کہ نہیں رہے گی، اور کس قسم کے اور کس فارمز میں رہے گی. دیکھیں جی مطلب یہ ہے اداروں کا کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں جس طرح کہ پاکستان کے بھی ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ اچھا جی ہم کب سوچیں گے کہ مطلب ہم اپنے ریونیوز کو جنریٹ کرنے کے بارے میں سوچیں، ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کے. ہاں افغانستان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہاں پہ بھی ہمارے بھی ہے، سب دونوں کے لیے ہے کہ پرٹیکولر افغانستان میں جب بھی بات ہو رہی تو وہاں پہ کہ مطلب کب ہم کریں گے کہ ریونیوز جنریٹ کریں، کیونکہ اگر افغانستان یو ایس فورسز کی ودرال ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کے اپنے لوگوں کی سیلریز کی بات آئے گی، آپ کے اپنی ادارے ویک ہے. دیکھیں اگر آپ کے ادارے جو ہے 20 ایئرز میں ظاہر لڑائی ہوتی رہی لیکن ظاہر سوچا بھی نہیں گیا اس طرف کہ آپ کے ادارے بن جاتے. اب دیکھیں ان کی ایون اگر فورسز کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، افغان نیشنل کی بات آتی ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اس حد تک ٹرین ہے، ان کے پاس اتنی بجٹ، پھر فنڈنگ، ان کے پاس پھر ویپنز، اکوپمنٹ، پھر ظاہر اس کو کچھ کو آپ چینج کریں گے، مزید نہیں لیں گے، وہ ساری چیزیں. کیا وہ یہ ہے کہ پھر مطلب اگر اپنے آپ کو وہ پروٹیکٹ کر ملک کو جو ہے پروٹیکٹ کر سکے، یہ ساری چیزیں آئیں گے. پھر کیا ادارے جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، ان کا ہیلتھ سسٹم، ان کا ایجوکیشن سسٹم، ان کا اکنامک سسٹم، ان کی جو ہے ٹیکس سسٹم، ریونیوز جو ابھی ہم نہیں کر سکے 73-74 ایئرز میں، تو پھر اگر وہاں پہ لڑائی ہو رہی تو کس طرح وہاں پہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب ہیں یہ جب افغانستان کا اس وقت عمومی طور پر سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے سب سے بڑا، اور اس کے بعد جب ہمارے ہاں بھی بم دھماکے 2006-07 کے بعد شروع ہوئی تھے 2015-16 تک، تو سب ہم کہتے تھے کہ پہلے
امن و امان کو یقینی بنائیں گے اور اس کے بعد تجارت اور اس کے بعد اکنامک ایکٹیویٹیز ہی ہوں گی. افغانستان ابھی تک سیکیورٹی کی ایشو سے نبردآزما ہے. اس کی جو افغان نیشنل آرمی ہے وہاں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب امریکی افواج کا انخلا ہوگا, اس کے پاس وہ سپورٹ بھی نہیں ہوگا, اس کو ٹیکنالوجی کسی حد تک ویپنز تو دی جائیں گے لیکن اس کے پاس جو انٹیلیجنس کا جو نظام ہوتا ہے, لیکن مقابلے میں افغان طالبان اس کے سامنے کھڑے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ حملے بھی کر رہے ہیں. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کسی حد تک داعش بھی اپنی موجودگی مختلف مقامات پر دکھاتا رہا ہے. تو اس پورے حالات میں جب افغانستان کی سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے تو آپ وہاں پر ایک افغان شہری کو کس حد تک سیکیور سمجھتے ہیں؟ وہ اپنی حکومت سے, جو حکومت ہے اس وقت, اس سے کیا مطالبہ کر سکتا ہے؟ دراصل ویک سٹیٹ ہے, بہت ہی ویک سٹیٹ ہے. اس میں اگر انہوں نے کوشش کی کہ کچھ فوجیوں کو وہ ٹریننگ دے اور ان کو دے, ان کی موٹیویشن اتنی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے زیادہ سے سولجر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور ساتھ ہی اپنے ساتھ ہتھیار بھی لے جائیں گے. تو کسی سوسائٹی میں یہ بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہو جاتی ہے کہ اگر ان کی فوج میں ڈیزرشن جو کہ ابھی بھی بہت ہائی ہے. اور یہ جو پاکستان میں ہمیں اس میں ایسے یونٹس ہیں جو کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جنہوں نے حصہ لیا ہے اور وہ ہمیشہ بڑی فخر سے اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں کہ ہم فرسٹ ورلڈ وار میں اسٹیبلش ہوئے تھے اور ہماری یونٹ چل رہی ہے. اس طرح سیکنڈ وار میں پھر اس کے بعد یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں, 48 کی, پھر 65 کی, 71 کی. تو ہر ایک یونٹ میں کافی ایک موٹیویشن اور پرائڈ ہوتی ہے. افغانستان میں انفارچونیٹلی وہ نہیں بنی. وہ ایک جنگجو قوم ہے لیکن ان کی آرمڈ فورسز جو ہے وہ تحلیل ہو گئی اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس وقت ریاست کا بھی اسٹرکچر نہیں تو آٹومیٹکلی تو ہوگا سر. جی نہیں ہے, مطلب ہے کہ معمولی کاموں کے لیے میں سمجھتا ہوں ہم کہتے رہے افغانستان کو مثال کے طور پہ, ہم ان کہتے ہیں کہ آپ کی گندم کتنی ڈیمانڈ ہے, کتنی ضرورت ہے, تو ایک شماریات کا محکمہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے وہ اس کے لیے وہ پلاننگ اینڈ ورک آؤٹ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. پلاننگ اس اینڈ لیے ڈیولپمنٹ کہ کی جاتی افغان جو ہے وہ آ کے ادھر پشاور یا مردان یا چارسدہ کے بازار میں گندم خریدتا ہے, ایک ٹرک گندم خریدتا ہے, ٹرک میں ڈالتا ہے اور لے جاتا ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک تجارت ہے بڑی اچھی کہ وہ کہیں کہ ہمیں اتنے میٹرک ٹن جو ہے وہ سالانہ چاہیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ہم آپ کے بارڈر پہ پلیس کر دیں گے اور آپ ان کو لے جائیں. ان نے پیسے دینے ہوتے ہیں. ابھی بھی جو افغان آتا ہے بازار میں خریدتا ہے تو وہ پیسے دے کے خریدتا ہے. تو انفارچونیٹلی جو میں نے انیشلی بات کی تھی کہ ان کی انتہائی ویک سٹیٹ ہے اور جب غیر ملکیوں نے اس کو نہیں بنایا تو میں سمجھتا ہوں جو افغان ذمہ پڑھے داری لکھے افغان ہیں ان کی ذمہ داری ہے ذمہ داری کہ وہ بنتی ہے. کہتے ہیں کہ ان کو بنائے اور ابھی بھی ان کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں اتنے پڑھنے لکھنے سے آپ جو ہے وہ پینٹ پہن لے, آپ سوٹ پہن لے, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی تم نے تو بنیادی کام ڈیلیور اپنا کرنا نہیں ہوتا ہے, کیا, ڈیلیور کرنا ہوتا ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. پاکستان میں جیسے ہم اپنی اپنی جگہ پہ چاہے وہ کہیں ٹیچر ہے یا میں کہیں افسر ہے. ہوں اس کے تو بعد ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام وہ ہوتا ہے. کنٹریبیوٹ کرنا بالکل. چاہتے ہیں اور اپنے لائف اسٹائل, تو وہ کہیں یہ ایفرٹس اس طرف چلی نہیں ہے انفارچونیٹلی افغانوں میں. اور جب ہم آج دیکھتے ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی میں کوئی سینٹرلٹی نہیں ہے, یعنی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے وزیر خارجہ کہ ہم پرسوں آپ کے پاس آئے تھے, آپ سے بات چیت کی تو واپس آ گئے, تو آگے سے آپ آخر چاہتے کیا ہے. بالکل. اسی طرح یہ ان کی جو کنفیوز اسٹیٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھ کے سوچتے ہیں کافی لوگ یہ ان مباحثوں میں پوچھتے ہیں کہ پھر پاکستان کے لیے آپشن کیا ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. یا یہ سب سے اہم نقطہ. میں لایا ہوں آپ سے سوال بھی اس متعلق پوچھے گا. ڈاکٹر رحمان اللہ صاحب, عمومی طور پر یہ جو افغانستان کی متعلق کانفرنسز ہوتی ہے, 2020 میں جنیوا کانفرنس ہوئی تھی, اس میں ایک نقطہ رکھا گیا تھا افغانستان کے لیے, اور نقطہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے اربوں ڈالر ہم خرچ کر رہے ہیں اس وقت افغانستان پر مختلف امدادی اداروں کے توسط سے,
ان امدادی اداروں کے توسط سے جو رقم خرچ کی جا رہی ہے اس کی پروگرس بھی تو دکھائیں. جب سٹرکچر نہیں ہوگا تو پروگرس کہاں سے ہوگا؟ افغانستان میں آپ نے اربوں ڈالر کی بات کی کہ مطلب وہاں پہ آتے ہیں, وہاں بھی خود یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو وہ یہ ہمارے یہاں بھی پوچھ رہے ہیں, اس لیے میں تھوڑا سا ریلیٹ بھی کر رہا ہوں, لیکن وہاں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب دیکھیں اگر یہ اربوں ڈالر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے مطلب کیا اس میں کہاں پہ خرچ کر دیا, اس طرح کی بات ہے, کیونکہ مطلب ادارے تو بن رہے ہیں. کچھ ہم نے دیکھ لیا کیونکہ مطلب اگر پاکستان نے جا کے کوئی ہاسپٹل بنا دیا, ایک روڈ بنا دیا, تو اس سے ہٹ کے ہوتا ہے جن کو اربوں ڈالر آ رہے ہیں. لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ اوپن بات ہو رہی ہے کہ کرپشن کا جو مطلب وہاں پہ لیول ہے وہ بہت ہائی ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ سر نے بہت اچھی بات کی کہ مطلب وہاں پہ جا کے لوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ خود دیکھیں, وہاں پہ کوئی لوگ انیشیٹو نہیں لیتے, وہ دیکھتے ہیں کس نے دیا, ٹھیک ہے جی, اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہاں پہ خرچ کریں گے, اور پھر دیکھیں کس نے کہا اور ان نے سن لیا اور ان نے مانا, تو ظاہر انیشیٹو ان کا اپنا نہیں ہے. اور دوسرے کے سر نے بات کی یہ ہے کہ مطلب جب آپ ادارے بنائیں گے تو آپ کے پاس تو ظاہر ہے پیسے تو آپ کو کوئی ایڈ دے دے گا, فنڈ تو آپ کو مل جائے گا, اس کو خرچ کرنا, انویسٹ کرنا, اداروں پہ کرنا, یہ تو پھر آپ کا کام ہوتا ہے. اسٹریٹجیز بنا تو پھر یہ افغانستان گورنمنٹ کا کام ہے. ایک اور بھی بہت بدقسمتی یہ ہے افغانستان کی کہ مطلب آپ دیکھیں یورپ میں, دیکھیں ویسٹ میں, امریکہ میں, یو کے میں, دیکھیں فرانس میں, جو بھی آپ ملک دیکھیں ٹھیک ہے دنیا کے, آپ وہاں پہ افغانستان کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, کوالیفائڈ ہے, وہاں پہ رہ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ابھی اس وقت آ کے وہ آ جائیں اور اپنے ملک کو جو ہے اس کو سنبھالیں, ٹھیک ہے, اداروں کو بنا دیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ میں حصہ لیں, کوالیفائڈ لوگ اس آ وقت کے. جو افغان کابینہ کے اراکین ہے, جی جی اشرف غنی صاحب سے لے کر جی جی, جو دیگر اشرف غنی صاحب خود پروفیسر ہیں. نہیں, وہ بھی تو باہر سے آئے ہیں نا. ہاں بہت, اب میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ مطلب وہ خود پروفیسر ہے, لیکن اس کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ ارج بھی ضروری ہے, اس طرح ہم کہتے ہیں نا انیشیٹو, کہ ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کی طرف تو جو دیکھیں گے. اسٹیٹسمین ہاں شپ ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ جی, اسٹیٹمنٹ شپ کا میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ کے پاس جو ٹیم ہے ان سے کام لینا بھی ہوتا ہے, ان کے درمیان یونٹی بھی ہوتی ہے. سر میں بات کی کہ دیکھیں اگر ان کے درمیان یونٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, کانفلکٹ سے بات شروع ہوتی ہے اور کانفلکٹ پہ ختم ہوتی ہے. دیکھیں ابھی اشرف غنی صاحب کی جس طرح کی بات ہو گئی کہ اگر طالبان کو آپ اس ایگزسٹنگ سسٹم میں اگر آپ جا کے ان کو کہہ دیجیے جوائن کر دیں, مسئلہ یہ ہے کہ مطلب اگین وہی بات ہے کہ آپ کا جو انٹرنل سسٹم ہے, سر نے بات کی کہ اگر آپ پریزیڈنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ گورنر کا رول یہ ہوگا کہ جا کے اس نے پروونس میں ڈیولپمنٹل کام کرنے ہیں. گورنر کو جب وہ ریموو کرتے ہیں, دوسرے کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کا ریموول بھی کانفلکٹ کا نتیجہ ہوتا ہے, اپوائنٹمنٹ بھی کانفلکٹ کا نتیجہ ہوتا ہے. گورنر کام کیا کرتا ہے, کوئی مانتا بھی نہیں ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے, دیکھیں جی, وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ جو گورنر آئے ہیں یہ فلاں وارڈ لاٹ کی ہیں, یہ جو گورنر آئے ہیں تو یہ طالبان کی گورننس ہے. اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ جا کے وہ کیا ڈیلیور کرے گا, پھر کس طرح ہو سکتا ہے. لیکن صاحب پاکستان جو ہے ہم دیکھتے کہ انفراسٹرکچر میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہونا کا, سڑکیں تعمیر کی, طلباء کو پڑھایا, کورس کی کتابیں تک فراہم کی. اب تھوڑی دیر پہلے گندم اور گوشت تک کا ذکر کیا جاتا ہے, ادویات کا ذکر جو ہوتا ہے پاکستان میں, سری سمت کا جو ہوتا ہے, یہ وہاں پر تو سچویشن جو ہے وہ لگ نہیں رہا ہے کہ عنقریب, یعنی مستقبل قریب میں ہم اندازہ لگائیں کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے. پاکستان کی پھر ذمہ داری کیا بنتی ہے ایسے میں کہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے دوست تو بدل سکتے ہیں, پڑوسی نہیں بدل سکتے. بالکل, دراصل یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں بڑی بڑی طاقتیں آئی اور ان کے بہت زیادہ ریسورسز تھے, اور وہ اس کے باوجود بھی افغانستان کو ٹھیک نہیں کر سکے. چاہے آپ امریکہ لیں, چاہے آپ برٹن جب وہ ورلڈ پاور تھے, چاہے آپ رشیا کی بات کریں وہ ورلڈ پاور تھے, تو پاکستان تو بہت چھوٹا ملک ہے, اور پاکستان کی اپنی ریسورسز, اپنی جو کیپیسٹی ہے اس سے یہ باہر ہے کہ وہ افغانستان کو ٹھیک کر سکے. اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں ہم, لیکن یہ تمام انڈرٹیک کرنا پاکستان کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو وہاں پر بین الاقوامی طاقتیں اس وقت بھی موجود ہے, صرف ایک امریکہ نہیں ہے, دیگر اقوام یہ امداد بھی وہ دے رہے ہیں. پاکستان کی ذمہ داری تو ہوگا کیا یہاں پہ؟ دراصل وہاں پر جو سب سے زیادہ ڈراؤنا بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے وہاں پر ایک سول وار شروع ہو جائے گی طالبان اور یہ ان کے درمیان. یہ جو حکومت ہے ان کے ہاتھ میں بھی ایک اسٹرانگ ملیشیا ہے, ناردرن الائنس کا طریقہ. تو امریکہ کو جب آئے یہ لیٹسٹ جو بائیڈن صاحب, تو انہوں نے کہا کہ جو موجودہ ملیشیاز ہیں ان کو ڈسارم کرنا پڑے گا.
تو ہم نے کہا اچھی بات ہے آپ کر لیں، لیکن ہم نے کہا آپ کر نہیں سکے گی، لیکن ہوا نہیں ہے تو